नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीइन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरे तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आज के दिन हयात रखा है। इस क्लास में हमें जोड़ा हुआ है, वो क्लास जहाँ पर हम अल्लाह की किताब को सीखने की, समझने की भरपूर कोशिश करते हैं और ये नियतें भी की हुई हैं कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह की इन आयतों पर अमल भी करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, चैन सुकून नसीब फरमाए, हम सबको इन क्लासेस से जोड़े रखे ताकि इन इस ऐसे अल्लाह की क्लासेस से हम अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें हासिल कर सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए चलते हैं, आज का सिलसिला शुरू करते हैं जो कि तफसीर का सिलसिला है। हमारा जो इस वीक का जो पहली क्लास है वो तफसीर की है और तफसीर की यानी समझने की क्लास है। तो आज हम सूरह अल आराफ 22 रुकू देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या कुछ सीखने के लिए है। देखिए, हर रुकू हमें कुछ सिखाती है। तो वी आर नेवर कंफ्यूज लाइक कि कल क्या सीखा था, आज क्या सीखेंगे। तो हर रुकू जो होता है उसके अंदर एक मखसूस सब्जेक्ट होता है। अल्लाह ताला हमें उसमें एक फिक्स्ड थिंग्स बताता है। ऐसे नहीं, कोई मिक्स थिंग्स नहीं होते हैं। एक आयत ऐसी होती है रुकू के अंदर जिसको पूरा रुकू कवर करता है। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखे थे, यानी 21 में हमने क्या देखा था और आज 22 में क्या देखेंगे। तो इसकी शुरुआत करने के लिए मैं एक आयत की यहाँ पर तिलावत फरमाऊंगी और इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ आख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم। तो हमने 21 में थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि इसकी कंटिन्यूटी कर सकें। हमने देखा था सबका कानून, यानी बनी इसराइलियों को अल्लाह ताला ने किस तरह से आजमाइश की थी सबका कानून देकर। यानी जो एक बस्ती, इला बस्ती जो समुंदर के किनारे रहते थे वो लोग, और वहां पर अल्लाह ताला ने कैसे सैटरडे के रोज उनको एक मखसूस कर लिया था कि वो दुनिया का काम कोई भी नहीं करेंगे सिवाय रब की इबादत के। ओनली दे विल रिमेम्बर देयर अल्लाह सुब्हान ताला। लेकिन हमने ये भी देखा किस तरह से अल्लाह ने उन्हें मछलियों से आजमाया कि सबके दिन ही मछलियां ज्यादा आई और फिर दूसरे दिनों में इतनी नहीं आती थी। तो इन्होंने कानून को तोड़कर यानी चीटिंग, फ्रॉड किया और किस तरह से उन्होंने गुनाह किया। बनी इसराइलियों ने अल्लाह की नाफरमानी करी और फिर ये बस्ती जो है 3 ग्रुप्स में बट गई। एक ग्रुप जो अल्लाह का नाफरमान, टोटल नाफरमान हुआ। दूसरा ग्रुप जो नेक रहा, अल्लाह के कानून को नहीं उसने तोड़ा है ना ही तोड़ने दिया।
یعنی انہوں نے اپنی زبان سے جو غلط کام کر رہے تھے ان کو ان سے کیا، ان کو تبلیغ کی، ان کو نصیحت کی، ان کو وصیت کی کہ یہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ان کی باتیں نہیں سنی اور انہوں نے گناہ کرتے گئے۔ تو اس طرح سے اچھے اور برے کی ایک تمیز سے دو گروہ بن گئے، اور تیسرا ایک گروہ بنا جو اچھا تو تھا، نیک تو تھا، فرما برداری تو کی تھی، اللہ کے احکام کا پاس بھی رکھا تھا، لیکن انہوں نے دوسروں کو نصیحت نہیں کری تھی کہ یہ غلط کام تم کیوں کر رہے ہو، دوسروں کو نہیں پوچھا تھا۔ تو اس طرح سے تین گروپس بن گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو برے تھے ان کو سزا دی، اور بہت خطرناک سزا دی، ان کو بندر، ذلیل بندر بنایا۔ پھر اچھے لوگوں کو اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا اچھے لوگوں سے، اور برے لوگوں کا پتہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے اچھائی تو کی تھی، لیکن یہاں پر چپی ہے قرآن کے اندر کہ پھر یہ تھرڈ گروپ کے ساتھ کیا ہوا، تو مفسرین کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ نے بدلہ لیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھے تھے 21 میں۔ آج ہم 172 آیت سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم ترجمہ سب سے پہلے دیکھیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے، یعنی اولاد آدم، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، تو ان کی پشتوں سے یعنی ہم تمام دنیا میں جتنی بھی اولاد آئے ہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے آئے ہیں۔ تو تمام یہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کیا بتا دیجیے، کہہ دیجیے کہ آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، یعنی ہم سب نسل کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی، اور انہیں خود ان پر گواہ بھی بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کوشچن ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کہا کس سے کہا گیا تھا، پوچھا گیا تھا؟ ہمارے روحوں سے پوچھا گیا تھا۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے اور ایک عالم میں یعنی جہاں میں تھے، جس کو بولتے ہیں روحوں کا جہاں، روحوں کا عالم، یعنی جہاں صرف روح ہی روح ہے، جو قیامت تک آنے والی جتنے روحیں ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کے پیٹ سے، ان کے پیچھے سے قیامت تک آنے والی جتنی روحیں اس دنیا میں آنے والی ہیں، ان کی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوشچن کیا تھا تمام انسانوں کے روحوں کے ساتھ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، انہوں نے کیا کہا روحوں نے؟ بالکل، کیوں نہیں، تو آپ ہی تو ہمارے رب ہو۔ یعنی اللہ کو کہا تھا کہ ہمارے رب تو، ہم گواہی دیتے ہیں، شہیدنا، ہم وٹنس، گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہو۔ ان تقول یوم القیامہ، یعنی انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے لیے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں پوچھ رہا ہے، یہ روحوں سے کوشچن کیوں کر رہا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ۔ سم may know, some may be not knowing this، لیکن ہم زندہ ہیں، زندہ تھے ایک عالم میں جہاں روحوں کا عالم بولتے ہیں، اور دوسرا جہاں ہم زندہ ہیں وہ یہ ہے دنیا ہماری۔ تو ہماری ایک دنیا ہو چکی ہے، اس دنیا سے نکل کر ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور اس دنیا سے ہم ایک تیسری دنیا میں جائیں گے، اور وہ ہے نیور اینڈنگ دنیا، جو کہ قیامت کے بعد ہوگی۔ تو تین دنیا ہے ہمارے، صرف یہ دنیا نہیں ہے۔
تو ہم روحوں کی دنیا سے نکل کر یہ انسانوں کی جیتی جاگتی دنیا میں ود باڈیلی فزیکلی اسپرچولی دونوں طرح سے ہم موجود ہیں. روحوں کے عالم میں صرف روح تھی, باڈی نہیں تھی. سوری. اس دنیا میں ہماری باڈی بھی ہے, فزیکلی وی آر دیر, اور ہماری روح بھی ہے, تو دونوں ہیں. تو یہاں پر تیسری دنیا میں ابھی جانا باقی ہے, لیکن پہلی ہی دنیا میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا. اللہ نے ہم سے کیا وعدہ لیا تھا؟ جس کو بولتے الست بربکم. یعنی اس کو عہد الست بولتے ہیں, ایگریمنٹ. الست مطلب کیا نہیں, کا نام ہی کیا نہیں, الست کیا نہیں. اسی نام سے یہ جو ایگریمنٹ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا, وعدہ, یہ بہت ہی پاپولر ہے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام جتنے روح ہیں, قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آنے ہیں, سب سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ, اور یہ کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے سب نے کہا تھا ہاں بالکل آپ ہی ہمارے رب ہو. تو ہم نے سب نے گواہی ایک ساتھ دی ہوئی ہے. That's why it is called کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان جانتا ہے اس کا رب کون ہے, اور اس کا ایک ہی رب ہے. یہ انسان جانتا ہے. اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے ہر انسان نے, اور تب جا کر دنیا میں وہ پیدا ہوتا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں, یعنی اللہ نے ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے, یعنی اسی نے ہمیں بنایا ہے. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے, یعنی وہ ہمارا پالن ہار ہے. اس کے ہی ذمے ہم سبھی انسان اسی کے ذمے ہیں. وہ ہمیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سلاتا ہے. سو ہی از آور رب. سو اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ہمیں اللہ کو چھوڑ کر, اس ایک ذات پاک کو چھوڑ کر کسی کی ہم عبادت نہیں کرنی چاہیے. تو مفسرین جو ہیں بہت سارے الگ الگ کال کرتے ہیں. ایک مفسرین ابن قتیر جو بہت پاپولر ہیں, وہ کہتے ہیں تمام روحوں نے حقیقت میں اللہ کو ربوبیت کا اقرار کیا ہوا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, وہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیے, ابھی انسان دنیا میں آتا ہے, اس کے ماں باپ ہوں یا نہیں ہوں, اس کو کوئی علم دو یا نہیں دو, لیکن ہر ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے, اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے, ایک اللہ کی وحدانیت کو پہچانے. یعنی قیامت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا تھا؟ ویری انٹرسٹنگ تھنگ ہیئر ٹو نو. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیوں لیا تھا روحوں کے عالم میں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی مقصد ہے کہ انسان پھر جھگڑے گا نا. پھر قیامت میں انسان اللہ کے پاس آ کر جھگڑے گا, کیا کہے گا؟ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, وہ ہمارا رب ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے پراپر چینل سے کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو علم نہیں تھا, ہمیں تو حق کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ بات ہم کرنے والے ہیں قیامت کے دن, اللہ سے لڑنے جھگڑنے والے ہیں ہم. لیکن اللہ نے فل پروف کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے. روحوں کے عالم میں اللہ نے کیا کیا؟ ہم سے وعدہ لیا. سامنے آ کر اللہ نے وعدہ لیا روحوں سے, اور روحوں نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے, اور تیری ہی عبادت ہم کریں گے. اور پھر دنیا میں آ کر کیا ہوا؟ لیکن دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. یہ جو سلسلہ اللہ نے چلایا دنیا میں, نبیوں کا سلسلہ کیوں چلایا؟ تاکہ ہمیں وقتاً فوقتاً اللہ ہمیں ریمائنڈ کرے کہ اللہ ایک ہے.
اللہ لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کے ساتھ ہر نبی آیا دنیا میں، اور یہی کلمہ بلند کیا ہر نبی نے۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے کہیں کسی دنیا میں ہمیں اکیلا نہیں رکھا، تو دنیا میں آ کر انسان اس عہد کو بھول گیا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی چکا چوند دیکھ کر انسان بھول گیا کہ اس نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا۔ پھر انبیاء نے آ کر، نبیوں نے آ کر یہ وعدہ یاد دلایا ہمیں کہ تم وعدہ کر چکے ہو ایک اللہ کا۔ تو یہاں پر دیکھیں انسان کی اصل فطرت تو توحید ہی ہے، وہ مانتا ہے ایک ہی اللہ کو مانتا ہے، لیکن ماحول جب دنیا میں وہ آتا ہے تو ماحول اس کو بدل ڈالتا ہے۔ ایک حدیث ہے جو بہت ہی پاپولر ہے، کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کون بنا دیتے ہیں؟ یہ ریلیجنز کون دیتا ہے؟ یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ سو اینڈ سو ہے۔ یہ کون دیتا ہے؟ اس کے ماں باپ بتاتے ہیں بچے کو، تو مسلمان ہے تو مسلمان بتائیں گے، تو ہندو ہے یا تو کرسچن ہے، یعنی جس پرکار کے ماں باپ ہوں گے وہی ریلیجن اس بچے کو نصیب ہوگا فیوچر میں۔ اور دوسرا ماحول دیکھ کر، ماحول بھی بعض دفعہ بتا دیتا ہے کہ تو کون ہے۔ تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو آج کے دور کے لیے پیغام کیا ہے کہ اللہ کی پہچان ہمارے دل کے اندر ابھی موجود ہے، سبھی کے اندر موجود ہے، لیکن جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اس دنیا میں آ کر تو فطرت کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں ہم بھی ابھی بھی دیکھیں کوئی گناہ جب ہوتی ہے کرتے ہیں، ہماری فطرت اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ میں غلط ہوں، میں گناہ کے کام میں ملوث ہوں، یہ گناہ کا کام ہے، اچھا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے پھر؟ دنیا پرستی جو ہے، ماحول پرست دنیا جو ہے ہماری اس آواز کو بند کر دیتی ہے، ہمیں سننے کو نہیں دیتی وہ آواز جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہو۔ دیکھیں کبھی بھی غور کرو، جب آپ غلط کام کر رہے ہیں آپ کی روح اندر سے بولے گی یہ غلط ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو چکا چوند ہیں، اس آواز کو دبا دیتے ہیں اور ہم دنیا کی طرف بڑھ جاتے ہیں، دنیا کے کاموں کی، دنیا کے مفاد میں، دنیا کا فائدہ دیکھ کر ہم چیزیں کرتے ہیں۔ تو مختصر ہمارے لیے کیا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام انسانوں سے اپنی ربوبیت کا ہاتھ لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ سب نے اللہ کو اپنا رب بھی مانا، وعدہ بھی کیا اللہ سے۔ اسی لیے انسان فطرتاً توحید کی طرف مائل ہوتا ہے جب اس کو بہت سارا علم دیا جاتا ہے، قرآن کا علم نصیب ہوتا ہے، تو اس کا جو وہ فطرت ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس میں مین کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں کیوں کری ہیں؟ ایک تو وعدہ لیا الست بربکم، پھر دنیا میں نبی بھیجے، نبیوں سے کتابیں بھیجی، کتابوں سے ہمیں سبق دلایا گیا کہ اللہ ایک ہے اور کیا صحیح کیا غلط۔ یہ کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ کل قیامت میں ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر نہ جھگڑیں، ہم اس سے لڑنا شروع نہیں ہو جائیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ تو آگے چلتے ہیں 173۔ 173 کیا بتا رہی ہے؟ یا تم یہ نہ کہو، یعنی اس دن تم یہ نہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد آئے، تو کیا آپ ہمیں ان باطل کام کرنے والوں کے عمل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کریں گے، ہمیں پکڑیں گے؟ یعنی یہ لوگ، ہم لوگ کون لوگ؟ میں تو ہماری بات کر رہی ہوں، ابھی جو لوگ ساری دنیا کے لوگ ہیں، لیکن میں ہماری بات کرتی ہوں۔ ہم اللہ سے کہیں گے او تقولو کہ ہمارے جو شرک ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے تھے، آباؤنا،
یعنی ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، بعد میں ان کو دیکھا دیکھی میں ہم نے کیا، تو کیا تو، اللہ سے پوچھ رہے ہیں ہم، کیا تو ان کی گناہوں کی سزا ہم سے لے گا؟ انہوں نے گناہ کیے، ہم نے فالو کیا، تو ہمارے بڑے باپ دادا نے جو غلطیاں کری، وہ غلطیوں کی وجہ سے تو ہمیں پکڑے گا؟ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں سزا دے گا؟ غلطی تو باپ دادا نے کری، تو اب اس غلطی کی وجہ سے ہم بھی کر رہے ہیں غلطیاں، تو باپ دادا کو پکڑنا، ان کا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ باپ دادا کو پکڑنا، ہمیں نہیں۔ ہم نے تو باپ دادا کو فالو کیا ہے، بھلے وہ غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہیں۔ تو یہ آیت ایکچولی کیا ہے؟ پہلی آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ وہاں پر اللہ نے وعدہ لیا کہ ایک اللہ ہونے کا وعدہ لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں سے پہلے ہی اپنے ربوبیت کا عہد لیا، لیکن قیامت میں کوئی انسان بہانے نہ بنا دے اسی طرح سے۔ تو ہمیں انسان کہے گا ہمیں اللہ کا علم ہی نہیں تھا، ہم نے تو صرف اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے بس، اور اسی کے نقشے قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ حق کو جانتے ہیں کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان اسی دین پر ہے، یعنی انہوں نے اپنا ایک دین بنا لیا، باپ دادا کا دین، ہمارے خاندان سے یہ رسم و رواج چلے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہر گھر میں موجود ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ خاندان جو چل رہا تھا، وہ خاندان صحیح چل رہا تھا یا غلط چل رہا تھا۔ ہمیں کس نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا صحیح تھے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے نہ دیکھا باپ دادا کو کہ انہوں نے جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کو کس نے کہا ہے؟ ہمارے خاندانی رسم و رواج پر چلنے کو کس نے کہا ہے؟ نہ اللہ نے کہا، نہ اللہ کے رسول نے کہا، نہ کتاب نے کہا، کہا کس نے کہا ہے؟ تو ہمارا خاندان اس دن پر تھا، ہمارے بزرگ یہی کرتے تھے، ہم نے بھی انہی کی پیروی کری، ہم بھی انہی کو فالو کرتے ہیں، تو کیا اللہ معاف کر دے گا کل کو؟ اللہ چھوڑ دے گا ہمیں؟ یہ ایسے بہانے ایسے ایکسکیوزز دیں گے اللہ چھوڑ دے گا ہمیں؟ ہاں بھائی چلو آپ تو غلط نہیں تھے، آپ کے باپ دادا غلط تھے تو میں ان کو پکڑتا ہوں اور تم لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف اندھی تقلید، اس کو بولتے ہیں اندھی تقلید۔ ہم کیا بولتے ہیں آج ہماری دنیا میں ایک ٹرم بہت عام ہے، پاپولر ہے، اندھ بھکت۔ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ، دے ڈونٹ لرن اینی تھنگ۔ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ جو بولتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ صحیح وہ غلط اس کی تمیز نہیں، اس کو ہم اندھ بھکت بولتے ہیں۔ آج ہم بھی اندھ بھکت ہیں، اندھے، یعنی ہماری عبادتوں میں اندھے، اندھ بھکت، تو ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ ہم بھی دادا پردادا خاندان رسم و رواج انہی کو زور دیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، ہم نہیں دیکھنا چاہتے قرآن کیا کہتا ہے، کیا کرنے کو بولتا ہے کیا نہیں، کن چیزوں سے رکنے کو بول رہا ہے۔ ہم بھی آج خوش ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں، وہ ہمارے خاندان کے عین مطابق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کیا تجھے میں نے عقل نہیں دی؟ اللہ کہتا ہے ہمیں انسانوں کو اشرف المخلوقات، اللہ پوچھے گا کیا میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی؟ کیا تیرے فطرت میں وعدہ نہیں تھا؟ تو نے مجھ سے روحوں کے عالم میں مجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا تیری فطرت نہیں تھی؟ کیا میں نے رسول نہیں بھیجے، انبیاء نہیں بھیجے؟ اتنے سارے انبیاء بھیجے، کیا بتانے، کون سا درس دینے؟ کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، یہی درس دینے اتنے سارے نبی آئے دنیا کے اندر۔ ہم کیا ایکسکیوز دیں گے اللہ کو؟ کتابیں نازل کریں، خالی نبی نہیں بھیجے، ان کی زبان سے نہیں کہلوایا بلکہ کتابیں بھی دی لکھ کر، رائٹنگ میں کتابیں بھی دی۔ اس لیے کیا ہے، آج انسان
یہ سمجھ لے کہ وہ ہر چیز کا ذمہ دار خود ہے. وہ کچھ بھی اپنی ذمہ داری دوسروں پر نہیں ڈال سکتا. اس کی خود کی ذمہ داری اس کو خود ہی کو اٹھانی ہے. اللہ کے سامنے تنہا اس کو کھڑا رہنا ہے. تو یہاں پر ایک ورڈ آتا ہے اشرک اباؤنا. یہاں کیا آ رہا ہے دیکھیں, انما اشرک اباؤنا, یعنی کیا, ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا. ڈائریکٹ میں کیا کروں گی, باپ دادا پر ڈالوں گی کہ انہوں نے شرک کیا تھا, میں نے نہیں. میں نے بس کاپی کیا, باپ دادا کو کاپی کیا میں نے. تو یہ ویسے بھی دیکھے دنیا میں ہماری فطرت کے اندر ہے, کوئی غلط کام ہم اپنے ذمے نہیں لیتے, ڈائریکٹ ہم ڈال دیتے ہیں. بھائی بہنوں میں جھگڑا ہوگا تو تبھی آپ کو مثال ملتی ہے. ایک بچہ دوسرے پر ڈالتا دیتا ہے کہ اس نے غلط کیا, میں نے غلط کیا کوئی نہیں بولے گا کبھی بھی. یہ فطرت کے اندر ہے ہمارے. تو یہاں وہی فطرت بات ہو رہی ہے, دیکھیں کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا. تو المبتلون یعنی باطل راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا, وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر حق چھوڑ دیا اور غلط عقائد اپنائے, غلط عقیدے, طور طریقے, رسم و رواج, یہ تمام چیزیں ہمارے باپ دادا نے بنائے. تو ابن قتیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پر حجت قائم کر دی, یعنی there is no excuse left now. قیامت کے دن صرف آبا و اجداد کی پیروی کا عذر فائدہ نہیں دے گا. قیامت میں اللہ کے سامنے تم نہیں بتا سکو گے کہ میرے باپ دادا نے کیا اس لیے میں نے کیا. اب مجھے بولنا ہوگا کہ میں نے کیوں غلطی کری, میں نے گناہ کیوں کیے, یہ مجھے جواب دینا پڑے گا. تو ہمیں یہاں پر ایک سبق مل رہا ہے. نمبر 1, اندھی تقلید. اندھ بخت نہیں بنو, اندھی تقلید نہیں کرو. کسی کو دیکھ کر راستہ مت چلو, کسی کا سن کر راستہ مت چلو. جس کو دیکھ رہے ہو, جو بول رہا ہے وہ ہو سکتا ہے غلط ہے. ہمیں خود کو ریسرچ کرنا ہے, اس بات کی گہرائی میں اترنا ہے, اس بات کی, پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو کیوں نہ ہم خود اپنے آپ قرآن کو پڑھیں, کیوں نہ ہم اللہ کی کتاب کو اپنے آپ پڑھیں, اور پھر اپنی زندگی, اپنا دین, اپنا طریقہ, اپنے رسم و رواج جو بھی ہے ہم خود بنائیں. کیوں ہم چھوڑیں یہ اپنے باپ دادا پر. تو ہمیں خود کو علم لے کر ہمیں اپنا راستہ اپنانا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. ہمیں دوسرا, ہر چیز کے لیے ہمیں خود کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. ہم اس کی طرف اس کی طرف انگلی نہیں کرنا ہے. کیوں, قیامت میں کوئی بھی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میرے گناہ اللہ مجھ سے پوچھے گا, میرے بازو والے کے گناہ اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. تو میرے گناہوں کا جواب مجھے خود دینا ہوگا. تو اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. دوسرا, اسلام غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اس کا کہا, اس کا سنا, اس کو دیکھا, اس کا, یہ تمام چیزیں نہیں چلیں گی. ہمیں خود کو غور و فکر کرنا ہے. اللہ نے عقل دی ہے, استعمال کرنا ہے عقل کا. یعنی قرآن کو بار بار پڑھنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے, تلاش کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ایک کلام پاک ہے, بہت سارے کلام پاک نہیں ہیں. اور اس ایک کلام پاک کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ, اور اپنا دین ڈھونڈنا ہے اس کے اندر, اپنا راستہ تلاش کرنا ہے اس کے اندر. پھر ماحول کا اثر تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن فیصلہ انسان کا خود کا ہونا چاہیے. ماحول کا اثر ٹھیک ہے کیونکہ ہو جاتا ہے فطرتاً, لیکن انسان کا فیصلہ خود کا ہونا چاہیے. کیوں, اس کے پاس عقل ہے, وہ سوچ سمجھ سکتا ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہے, اس کے پرینام کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سوچنے ہی, غور و فکر کرنا ہے. ہمارے لیے پیغام کیا ہے. آج بھی لوگ دین پر یا غلط رسم رواج صرف اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ خاندان میں یہی چلتا رہا ہے.
یعنی جس طرح سے خاندان چیزیں کرتا ہے ہاں وہی چیزیں ڈکٹو، ایک بھی چیز چھوڑتے نہیں ہیں ہم. کاپی کیٹ بولتے ہیں نا، ایسے بنے ہوئے ہیں ہم، کاپی کیٹس. ہم پورا خاندان کے رسم و رواج پر چلتے ہیں. ہاں میری ماں نا ایسا کرتی تھی، وہ میرے نانی دادی نا ایسا کرتی تھی، اس طرح کا کھانا بناتی تھی، اس طرح سے فاتحہ دلاتی تھی، اتنے اتنے مرغے کرتی تھی، اتنے اتنے بکریاں ذبح ہوتے تھے. یہ اس طرح سے یہ ڈکٹو کاپی کرتے آج ہم، یہاں کا وہاں نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے، ان کی کوئی چیز چھوڑیں گے مطلب ہم گناہ کریں گے، ہمارے پہ آفت آئے گی، ہمارے گھر پر بلا آئیں گے، آفت آئیں گے. یہ ہماری سوچ ہے. یہ سوچ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم علم سے دور ہیں. جو علم کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس علم سے ہم آج دور ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے لوگ کیا کہیں گے، ارے میں نے یہ چیز نہیں کری نا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگوں کا ڈر، اللہ کو نہیں ڈرتے ہم. ہاں لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں سے شرماتے ہیں ہم، اور لوگوں سے ڈر کر شرما کر گناہ کے کام کرتے ہیں ہم. تو پھر بولیں گے بزرگ ایسا کرتے تھے بول کے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ہمیں آیت کیا سکھاتی ہے؟ ہر عقیدے اور عمل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. یعنی یہی نہیں بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ قرآن اور حدیثوں کو پرکھنا چاہیے، اس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے، صحیح ہے یا غلط ہے. اور حق بات اگر خاندان یا معاشرے کے خلاف بھی ہو تو بھی اسے قبول کرنا چاہیے. یعنی کوئی اگر رسم آپ کر رہے ہو وہ خاندان کے خلاف بھی ہے لیکن عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ ہمیں کر جانا چاہیے. ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، ماں کیا کہے گی، بھائی کیا کہے گا، بہن کیا کہے گی. یہ سب چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کو اللہ کے پاس جواب دینے یہ سب نہیں آئیں گے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور وہاں مجھے اپنی پڑی ہوگی. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. تو آگے چلتے ہیں 174. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یعنی اور اسی طرح ہم اپنے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم رجوع کر لو. یہ اللہ کہتا ہے. اتنا ڈیٹیل میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اتنا ڈیٹیل ایکسپلینیشن آپ کو قرآن میں کیوں دے رہا ہوں؟ کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ تم لوگ سمجھو، عقل سے اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف آؤ. اسی لیے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کریٹر کے پاس چلیں، نہ کہ شیطان کی اور چلے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر بار ایک کہانی، ایک مثال کھول کھول کر پیش کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر. تو اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نشانیوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں، حقیقت واقعات بتاتے ہیں، اور احکام اینڈ نصیحتیں میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم کیا کرو، بار بار قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، تاکہ ہم غفلت سے بیدار رہے. یعنی الرٹ زندگی جینا ہے ایک مسلمان کو. وہ السی والا ہمیں نہیں چلے گا کام. ہمیں چوکنے ہو کر جینا ہے. مسلمان اگر ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں چوکنا رہنا ہے. کہیں میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی ہوں، کوئی میں غلط رسم تو نہیں نبھا رہی ہوں، دنیا داری تو نہیں نبھا رہی ہوں میں. ہاں وہ بھی کرتے نا، وہ ایسا نا، بچے کی پیدائش پر نا وہ ادھر ایسا ایسا کرتے، چلو میں بھی ویسا ہی کروں. لیکن کیا میں یہ دیکھوں گی کہ میرے بچے کی پیدائش پر میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ پیدائش پر کیا کرنا ہے؟ موت مٹی پر، ہاں اس قبیلے میں نا وہ موت مٹی پر ایسے ایسے کرتے رسم و رواج، تو میں بھی وہی کروں؟ نہیں.
مجھے میرے اللہ سے یعنی میرے قرآن سے پوچھنا پڑے گا، میرے حدیثوں سے پوچھنا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوچھنا پڑے گا، کیا موت مٹی پر کیا کرنا ہے مجھے اور کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے. تو یہ تمام نصیحتیں ہمیں قرآن کر رہا ہے. یعنی ہمیں غفلت سے اٹھانا چاہتا ہے قرآن، گمراہی کو چھوڑنے لگا رہا ہے قرآن، اور ہمیں اللہ کی طرف واپس بلا رہا ہے یہ قرآن. تفصیل الآیات یعنی تفصیل سے بیان کرنا. یہاں کیا کہا گیا ہے؟ نفصل الآیات، تاکہ تفصیل سے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ مطلب کیا کیا تفسیر قصوں کی، قصے کہانیاں سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، مثالیں پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وعدے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، ایسا کرو گے تو یہ اجر و ثواب ملے گا. اور کبھی جہنم اور جنت کی بات کر رہا ہے یہ کلام پاک. تو حق کو وعدے کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان کے پاس ہدایت پہنچے، گائیڈنس پہنچے، اور اسی طرح سے وہ عمل کرے. لعلکم یرجعون، دیکھیں کہا آخر میں لعلکم یرجعون، کہ ہمیں کیا ہے، یہ تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کی اطاعت کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اور حق کو قبول کرنا ہے. تو یہاں پر ہم 3 آیت دیکھ چکے ہیں اب، جس میں پہلی آیت احد الست، یعنی کیا نہیں، میں تمہارا رب ہوں،